मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिस पर हम बात करेंगे ताकि और सीखेंगे, खुदा के रूह को मौका देंगे कि वो हमें सिखाए और अपने नाम को जलाल दे, और जैसे वो चाहता है हम उसमें बढ़ते चले जाएं। सो अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगा, ये एक बहुत बड़ी मसीह के बदन में यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मसीह के बदन का जो है वो इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। यानी कि उसे इस बात की समझ नहीं है, और जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, जब आप किसी भी तरह से धोखे में होते हैं, तो उसका फ़ायदा जो है वो दुश्मन उठाता है, उसका फ़ायदा अबलीस उठाता है, और जब अबलीस फ़ायदा उठाता है तो फिर आपका नुकसान हो रहा होता है। जी अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीही ज़िंदगी के फल। और ये इतना ज़्यादा मिस कॉन्सेप्ट है, या इतना ज़्यादा ये गलत अंडरस्टैंड किया जाने वाला पॉइंट है कि बहुत से लोग जो हैं वो इसकी वजह से जो है वो इवन लड़ना शुरू कर देते। मसीही लोग जिनकी जो बुनियाद है वो ही खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह का किरदार है, लेकिन वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप तब ही अपनी गलती कभी नहीं सुनना चाहेंगे। एक सबसे बड़ी वजह ये होगी कि जो शख्स आपको बता रहा है, सबसे पहले आप उसको देखना शुरू कर देंगे। अब ये नहीं देखें कलाम मुकद्दस क्या कहता है, वो कलाम की क्या बात कर रहा है। आप सबसे पहले उसको देखना शुरू कर देंगे कि ये शख्स कौन है जो मुझे बता रहा है। और अगर तो आप उसके लिए नामाफ़ी का शिकार हैं, फिर तो आप कभी उसकी नहीं सुनेंगे, फ़ौरन आप रिजेक्ट करेंगे, या तो आप खामोश हो जाएंगे, या फिर आप एक और काम करेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे, उससे आप अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, अगर वो रिलेशन आपका इस तरह से पॉसिबल है। और दूसरी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा, वैसे तो पहली जो किस्म है इसमें भी मगरूरी होती है, लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि हम इतनी ज़्यादा मगरूरी का शिकार होते हैं, इतने ज़्यादा हम अपने आप से, अपनी खुदी से भरे होते हैं कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। ये एक बड़ी वजह है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे दिल में आ रहा था मैंने आपको बताया। सो मसीही ज़िंदगी में फल जो हैं वो लोग क्या कहते हैं वो क्या है, और कलाम मुकद्दस क्या कहता है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी मसीही ज़िंदगी का तयन जो है वो अपने ख़यालात को मत बनाएं, अपने ख़यालात को मत करने दें। इनसे मत तयन करें कि आप मसीह में कितने मजबूत हैं, या क्या आप वाकई मसीह हैं या नहीं। ये सब चीज़ें जो है ये खुदा ने अपने इख्तियार में रखी है, और उसने हमें बताया कि हम कैसे जान सकते हैं, और वो कलाम मुकद्दस है। और कलाम मुकद्दस जो है वो हज़ार खादमीन जो है वो अपने तरीक़ाकार से उसे बयान कर सकते हैं खुदा के रूह की हिदायत से, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा, मतलब फ़र्क नहीं होगा। ये याद रखें। बहुत से लोग कहते हैं ये एक जिस्मानी ख्याल है लोगों का, और वो ख़ास तौर पर उन लोगों का जो रूहानी नहीं है। मैं ये बात जो है बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ कि बहुत से खादमीन जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो कलाम की तफसीरें करते हैं, और फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि इनके मीनिंग्स भी तब्दील हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे नहीं हो सकता है। कलाम का जो मतलब है वो एक ही रहता है, आप इसे मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकते हैं, जैसे खुदा का रूह आपको हदायत बख्शता है। सो जो मसीह के फलों को जो है वो मसीही ज़िंदगी में जो फल हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो, और इब्लीस उन्हें धोखा देता है, और लोग मगरूरी का शिकार हो जाते हैं, और फिर लोगों को भी गलत तरीके से गाइड करते हैं। वो मसीही ज़िंदगी के फल जो हैं वो किसे ठहराते हैं? सबसे पहली बात, अपने आप को देखते हैं कि हम कितने मशहूर हैं। ये सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ। लोग अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं कि मैं कितना मशहूर हूँ, लोग मुझे कितना लेते हैं। इस बात से वो इस रिस्पॉन्स से, या इन लोगों के इस रवैये से वो समझते हैं कि लोगों में वो मशहूर हैं, तो वो समझते हैं कि वो ये मसीहियत में फल है उनका, और वो मसीह में बहुत मजबूत होते चले जा रहे हैं।
اب پھل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں بہت کامیاب جا رہے ہیں، یعنی آپ خدا کے ساتھ بہت زبردست جا رہے ہیں۔ یہ اس کا نشان نہیں ہے، یہ پھل بھی نہیں ہے مسیحی زندگی کا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مشہور ہیں مسیحی دنیا میں جو خدا کو ابھی تک جانتے ہی نہیں، وہ بس ایک خدا کو انہوں نے ایک طریقہ کار اپنا بنایا ہوا ہے، بزنس کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے خادمین ہیں جو کہتے ہیں یہ خدا کو دے دو اور یہ لے لو، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ عزیزو، ہمارے لیے خدا کی طرف سے سب کچھ مفت ہے، ہم نے صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے حضور لے کے جانا پڑتا ہے، اور آپ کو جو ہے اپنی طاقت سے آپ کچھ بھی جو ہے وہ خدا میں نہیں لے سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور ایک دوسری مس انڈرسٹینڈنگ جو بڑی ہے، جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی مسیحی زندگی، ان کی خدمت بہت پھلدار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کلیسیا بہت بڑی ہے، بہت زیادہ آپ کی کلیسیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بہت پھلدار خدمت کر رہا ہوں۔ اور کلام مقدس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو۔ اگر آپ کے پیچھے کراؤڈز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت روحانی خادم ہیں۔ آپ کو سٹل اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کوئی روحانی پھل ہے، نہ یہ کوئی مسیحی زندگی کا پھل ہے۔ یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ عزیزو، آپ کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ کون سی چیز ثابت کرتی ہے کہ واقعی آپ مسیح میں پھلدار ہیں اور آپ کی زندگی میں واقعی خدا کے پھل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں کلام مقدس سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب لوگوں کے ذریعے سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تب بھی وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں شاید یہ بھی پھل ہے ہماری زندگی کے۔ عزیزو، خدا تو معجزات کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ کے ذریعے سے معجزات بھی ہو رہے ہوں، لیکن سٹل آپ کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو۔ یہ آپ کو شاید بہت عجیب بات لگے، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کی مسیحی زندگی کا پھل نہیں ہے۔ یہ بالکل اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکلے عزیزو۔ نہ صرف آپ اپنی زندگی کو ان مس انڈرسٹینڈنگز میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تباہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہیں تباہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایک دن خداوند نے مقرر کیا جس میں ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے اس بدن کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں تو جو ایمان اس نے ہمیں دیا، جو اس نے ہمیں ساری اپنے خوبصورت گفٹس دیے، اس نے ہمیں اپنے جو ہے وہ مختلف نعمتیں دی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا خدا کی مرضی سے کیا؟ کیا ہم پھر بھی خدا کے ساتھ جڑے رہے؟ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے دل میں آ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو میں نے ٹاپک چھیڑا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو، لیکن جب میں یہ حوالہ پڑھوں گا، اور میرا 100% یہ ایمان ہے کہ اگر آپ خدا کے روح کی ہدایت سے اس کو سنتے ہیں تو آپ ابھی جو ہے آزاد ہو جائیں گے، اور ہر طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اور اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ غور سے سنیے گا اسے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ خود بھی اسے سٹڈی کریں، پورے جو ہے نا وہ متی کے 7ویں باب پورے کو سٹڈی کریں، آپ پر خدا بہت کچھ کھولے گا۔ 21ویں آیت سے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آمین۔ اب یہ دیکھیں، یہ نئے عہد نامہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی الارمنگ ورس ہے، ایک بہت بڑی جو ہے ایک خبردار کرنے والی جو ہے ایک آیت ہے
ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہریں۔ یہ پاسبل ہے، آپ خدمت کر رہے ہیں، لوگ آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے معجزات ہو رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوگی؟ آپ اپنے آپ کو کلام مقدس میں نہیں دیکھتے، اس آئینہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، نہ ہی آپ جانچتے ہیں۔ میں خداوند کے ایک بندہ رنہارڈ بونکی کو سن رہا تھا، اتنی خوبصورت وہ بات کر رہے تھے، آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا، آپ کو بہت برکت ملے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خدا کے لیے اس بات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چنا اور وہ مجھے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ میں چینجبل ہوں، میں تبدیل یعنی کہ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے کہ مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسیحی زندگی میں حلیمی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خدا استعمال کر رہا ہے اور آخری دن آپ ریجیکٹ ہو جائیں، خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں وہ تو جانوروں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک نبی کی جان بچانے کے لیے ایک جانور کو استعمال کیا، لیکن کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اتنی زیادہ خدمت کرنے کے باوجود، اتنا زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود، اتنی زیادہ ایون ہم قربانیاں بھی دے چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہم واقعی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اپنے آپ سے کیجئے یہ، اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، روز کریں اپنے آپ سے یہ سوال۔ اور ایک اور جو ہے وہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مسیح کے بدن میں پھلوں کے تعلق سے یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، مجھے جو ہے وہ کبھی بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی میرے جو ہے وہ کبھی کسی نے غلطی نکالی ہے، نہ ہی مجھ پر کسی نے تنقید کی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا علامہ ہے۔ اگر لوگ آپ پر تنقید نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے ریڈ فلیگ ہے، ایک بہت بڑا نشان ہے کہ آپ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں۔ اگر لوگ آپ کی درستگی نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ مسیح میں درست نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ عزیزو یہ تو یسوع مسیح نے خود کہا کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے۔ یہ ممکن ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ مسیح میں بڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ستاتے ہیں، یا آپ کے لیے دکھ کا، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ وہی ہیں جو ایماندار ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں جانتے۔ یہ جسمانی لوگ ہیں، اور یاد رکھیں جسمانی اور روحانی کا کبھی میل نہیں ہوتا ہے۔ بائبل کے شروع سے لے کے اینڈ تک آپ دیکھ لیں، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک وعدے کی میراث تھا اور ایک انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اسے جو ہے وہ کس پیدا کریں گے۔ ہم سب اس کہانی کو جانتے ہیں، لیکن جو وعدے کی میراث تھا، جو خدا کے وعدے سے ملا تھا، جو صحیح طریقہ کار سے خدا نے واقعی جیسے خدا چاہتا تھا انہیں برکت دے، وہ بیٹا جو تھا وہ خداوند میں تھا، اور دوسرا بیٹا جسمانی تھا، یعنی ایک جسم کا عہد اور ایک روح کا عہد ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو جو جسمانی تھا وہ دوسرے کو، روحانی کو ستاتا تھا۔ سو یہ یاد رکھیں، اگر لوگ آپ پر تنقید نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں، اور خاص طور پر لوگ آپ کی درستگی بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل خاموش ہے چاروں طرف سے آپ کی جو ہے نا وہ لوگ، تو پھر ایک بات تو آپ کو جان لینی چاہیے کہ آپ کی لوگ، کیونکہ ہمیں ہر وقت کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہمیں سیکھنے کی، درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کریکشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیشہ اچھی نہیں لگتی، وہ بہت بری لگتی ہے۔ اور یہ جو بری لگ رہی ہوتی ہے نا کریکشن یا ہماری درستی جو ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کو بری لگ رہی ہے، روح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح ایسے ہیں؟ وہ تو ہماری روح میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کے آپ شکار ہوں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا کام کرے، سوچے خداوند یسوع مسیح ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کلام مقدس میں جو آپ کے اندر خیال آ رہا ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، کیونکہ ہمیں کلام مقدس دیا گیا، کلام حق دیا گیا ہے تاکہ ہم خداوند میں بڑھیں،
آزاد ہوتے چلے جائیں اور سچائی کو سیکھیں. سو مسیح میں جو پھل ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی تو پھر پھل ہے کیا؟ اور عزیزو پھل بہت اہم ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو پھر پھل کیا ہے؟ جی عزیزو، پھل ہے یسوع مسیح کا سا کردار. اگر آپ میں یسوع مسیح کا سا کردار نہیں ہے تو آپ بالکل زیرو ہیں. میں اس چیز کے لیے آپ سے معذرت نہیں کروں گا کیونکہ سچائی ہے. نہ تو میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. مسیح میں شاید آپ سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن اگر آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر یسوع مسیح کا کردار نہیں ہے، اور یہ کردار جو ہے آپ کسی زور سے نہیں لے سکتے، نہ اپنی مرضی سے اس کردار کو آپ پیدا کر سکتے ہیں. یہ کیسے آئے گا کردار؟ کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. یہاں پر خداوند بتا رہے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ نہ آپ کے زور سے نہ آپ کی طاقت سے بلکہ خداوند کے روح سے ہی ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ عزیزو، ہمیں اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، ہمیں اپنے ساتھ خالص ہونا ہے، اپنے ساتھ وفادار ہونا ہے، فیتھفل ہونا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ جو پہلے آپ کو میں نے سو کالڈ یا نامی پھل جو لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان پھلوں کے پیچھے جب لوگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان پھلوں کو آپ اپنا پھل سمجھ رہے ہوتے ہیں مسیحی زندگی کا، تو اس کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں عزیزو جو آپ کے اندر ظاہر ہو سکتے ہیں. ہو نہیں سکتے بلکہ یہ ہوتے ہیں، کنفرم ہوتے ہیں، اور آپ انہیں جانچ سکتے ہیں. آپ مغروری کا شکار ہو جائیں گے. جب آپ کے ذریعے سے معجزہ ظاہر ہوگا تو آپ دوسرے لوگوں کو، یا آپ کے جو دوسرے ہم فیلو جو خدمت ہے، جو آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، آپ انہیں حقیق سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ کے اندر مغروری آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے یہ مغروری جو ہے یہ کس کے اندر آئی تھی؟ سب سے پہلے جب گناہ ہوا، سب سے پہلا آسمان پر ابلیس نے یہ گناہ کیا. اس نے غروری تو کیا تھا، اس کا غرور اس کو آسمان سے زمین پر لے آیا. خداوند کا ایک مقرب فرشتہ تھا اور بہت خوبصورت اسے خدا کی طرف سے نعمتیں ملی تھی. لیکن جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو مغروری سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. اور جب اس نے اپنے آپ کو، وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تو جو لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اسی کے فالوور ہیں، وہ اس کے پیروکار ہیں، یسوع مسیح کے نہیں ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سب باتوں پر عمل کرتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے. یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ مغروری سے بھر گیا. اس کے بعد اس کے اندر نفرت، غصہ، ہر طرح کی نامعافی آ گئی، اور وہ خدا سے بھی اوپر جانے کی سوچنے لگا، اور پھر اسے آسمان سے گرا دیا گیا. اور اگر اسے آسمان سے گرا دیا گیا تو آج وہ بہت جو تباہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا خاموش ہے. خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے عدالت کا، جس میں ابلیس اور اس کے فرشتوں کی عدالت ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یہ اس کا اینڈ ہے. لیکن عزیزو، اگر کوئی شخص، کوئی انسان جہنم میں جائے گا تو وہ اپنی مرضی سے جائے گا. خدا نے یہ جہنم اور یہ جو آگ کی جھیل ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس نے ابلیس اس کے فرشتوں کے لیے بنائی تھی. لیکن جو لوگ اس کی پیروی کریں گے پھر وہ ان کو وہیں لے جائے گا جہاں پر وہ خود جا رہا ہے. مسیح کے پھل جو ہیں، وہ جو مسیحی زندگی کے پھل ہیں، وہ مسیح کا سا کردار ہے. اگر آپ کی زندگی میں جھوٹ ہے، اگر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ زناکاری ہے، اگر آپ کی زندگی میں دھوکے بازی ہے، اگر آپ کی زندگی میں محبت سے آپ کی زندگی میں دولت سے محبت ہے، تو پھر یہ پھل خدا کا پھل نہیں، خداوند یسوع مسیح کا یہ پھل نہیں ہے. اگر آپ حلیم نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ مسیح میں ابھی تک، میں یہ کہوں گا، قائم ہی نہیں ہے. آپ کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. اور ہم نے ابھی پڑھا متی کی انجیل، اس کا 7واں باب 22 آیت سے میں نے شروع کیا، اور میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی. وہاں پر لکھا ہوا تھا
کہ بہت سے لوگ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں وہ سب خدا کی بادشاہی میں شریک نہ ہوں گے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں عزیزو؟ یہ جو ہمارا بدن ہے اس سے تو ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے، اس کو تو ہمیں ایک دن چھوڑنا ہے، تو ہماری روح کہاں جائے گی اس کا فیصلہ ہماری آزاد مرضی سے ہم نے خود کرنا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہم بچائے جائیں گے، اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو عزیزو آپ پھر جانتے ہیں کہ ہم پھر کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا آپ کلام مقدس پڑھ سکتے ہیں، میں یہ کہوں گا اپنے ساتھ پہلے وفادار ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے لیے صرف پہلا اور آخری سہارا جو ہے وہ خدا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور عزیزو جب آپ اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو پھر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی وفادار ہوں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے سو کالڈ یا نامی پھل بتائے جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، اس کو فالو کرنے والے لوگ ہمیشہ خود غرض ہوتے ہیں عزیزو۔ آپ اپنے ارد گرد بھی جان سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، یہ خدا کے جلال کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں فگرز لینے کے لیے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جاننے کہ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یسوع مسیح کے دور اور اس سے پہلے بھی یہ گناہ ہوتے رہے ہیں۔ یہ میں نے خدمت کی بات کی، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو ریاکار لوگ ہیں وہ جو ہے وہ موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ عزیزو ایسی خدمت کرنے والے لوگ اس لیے خدمت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، انہیں پتہ لگے یہ خادم ہے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں یہ سمجھے کہ یہ بہت زبردست خادم ہے۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو مسیح کا سا کردار رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان پر اٹیک نہیں ہوتا، ابلیس ان پر بہت اٹیک کرتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کا کلام بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، وہ کلام مقدس بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو معجزات اگر میرے ذریعے سے ہو رہے ہیں، جو خدمت ہو رہی ہے، جو لوگ آزاد ہو رہے ہیں، جو لوگ نجات پا رہے ہیں، وہ میری وجہ سے نہیں پا رہے، وہ خدا کی وجہ سے پا رہے ہیں۔ میں تو ایک برتن ہوں، میں تو ایک توڑا ہوں جسے خدا استعمال کر رہا ہے، مجھے اس نے اپنے کلام سے بھرا ہے، مجھے اس نے اپنی روح سے بھرا ہے، اور وہ اپنی محبت کو میرے ذریعے سے لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے۔ تو پھر تعریف تو اسی کی ہوئی جو کر رہا ہے، میں تو ایک انسٹرومنٹ ہوں، میں تو ایک جو ہے اس کے لیے ایک ہتھیار ہوں جسے وہ استعمال کر رہا ہے اپنے جلال کے لیے۔ اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیار پر اتنا فخر کرتے ہیں، اتنا زیادہ فخر کا شکار ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اختیار انہیں دیا گیا ہے یہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ دیر کے لیے انہیں دیا گیا ہے، یہ اس کے وہ مالک نہیں بلکہ وہ مختار ہیں، اس کے وہ مالک نہیں ہیں۔ مالک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب سردار گلا باندھ جو ظاہر ہوگا تو وہ پھر خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ جو اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ چرواہا ہیں، اگر آپ چوپان ہیں کا کام کر رہے ہیں، آپ ایک پاسٹر ہیں، آپ ایک پادری ہیں، آپ ایک پاسبان ہیں، تو پھر یہ سوچیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اور ایک اور بات، مسیح کے پھلوں میں اپنے آپ خود انکاری بہت اہم ہے۔ جو لوگ خدا کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ خدا سے زیادہ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی عزت کی بہت فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری عزت جو ہے وہ نہ کم ہو جائے، کہیں میرا امیج جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اس کے بعد ہم اس میسج کا اختتام کریں گے۔ دو لوگ جو ہے وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے جنہیں یسوع مسیح جن کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ بات بتانے لگے ہیں کہ سکھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ کون جو ہے وہ راست باز ٹھہرا۔ ایک شخص جو تھا وہ محصول لینے والا تھا، یعنی ٹیکس لینے والا، ٹیکس کلیکٹر تھا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ کون تھا؟ وہ ایک فقی فریسی تھا، وہ ایک مذہب کے پیچھے چلنے والا تھا، اور وہ بھی خدا کو فالو کرتا تھا، اور وہ خدا کے حضور دعا کرے تھے، اے خداوند میں تیرے حضور جو ہے داعی کی دیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، اور وہ اس جو ہے وہ محصول لینے کے پاس کھڑا تھا، اور اے خداوند میں تیرا یہ بھی شکر کرتا ہوں کہ میں اس جو ہے وہ محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، یعنی اسے حقیر سمجھ رہا تھا،
اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عزیزو، ہم کچھ نہیں، ہم زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہمارے ذریعے سے کچھ بھی ہو جائے، ہم کچھ نہیں ہیں، مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور دوسرے شخص کی خدا یسوع مسیح نے مثال دی، تو وہ اس نے یسوع مسیح بتاتے ہیں اس واقعہ میں کہ اس شخص نے آسمان کی طرف نظر اٹھانا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، بلکہ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر خدا سے یہ دعا کرنا شروع کر دی، اے خداوند مجھ پر رحم کر، مجھ گناہ گار پر رحم کر. تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری نظر میں کون راست باز ٹھہرا؟ وہی راست باز ٹھہرا جس نے اپنے آپ کو حلیم ہو کر جھکا کر پیش کیا، نہ کہ جو اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں. یہ جو اپنے بنائے ہوئے پھلوں پر فخر کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اپنے کاموں پر بہت فخر ہوتا ہے. انہیں اس بات کا بہت فخر ہے کہ میں ایک داعیگی دینے والا جو ہے وہ بلیور ہوں یا ایک ایماندار ہوں. میں تو بہت زیادہ آفرنگ دیتا ہوں، میں ایک پیسے کی بھی جو ہے وہ جو میرے پاس پیسہ آتا ہے اس کی میں داعیگی نہیں روکتا. لیکن اگر آپ اس کے برعکس انہیں دیکھیں تو ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ان کے اندر ہوتی، یہ کبھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. حالانکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ جو مجھے وہ آیت یاد نہیں، وہ بہت خوبصورت آیت ہے، یعنی کہ جو خدا کی طرف سے لوگ ہیں وہ اپنے قسم کھا کر یا اپنا وعدہ، قسم سے مراد وعدہ، یعنی وعدہ کر کے وہ کبھی پھرتے نہیں ہیں. پرانے نامے میں لکھا ہوا ہے یہ ایک بلیور کا نشان ہے. وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اسے پھرتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے یہ نہ ہو سکے، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا. اور اگر اس سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر دفعہ ہم جو ہے جو کام ہم کہتے ہیں وہ شاید نہیں بھی کر پاتے ہیں، لیکن اسے اس بات کا افسوس ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ باقاعدہ اس افسوس کا اس کے ساتھ اظہار کرتا ہے، کیونکہ اس کو فکر ہے کہ خدا کا امیج نہ خراب ہو جائے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ خداوند میں نہیں، انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا امیج خراب نہ ہو جائے، میری عزت کام نہ ہو جائے. سو عزیزو، میں یہ ایمان رکھتا ہوں خدا نے آپ کو اس میسج کے وسیلہ سے بہت برکت دی. جانچے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ عدالت جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ ایک دن ہونی ہے، اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس عدالت میں جو ہے وہ سرخرو ہونا ہے، خدا ان سے یہ سننا ہے کہ شاباش اے میرے اچھے اور وفادار نوکر، یا آپ نے جو ہے اس بات کو سننا ہے کہ اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تمہارے سے کبھی واقفیت نہ تھی. میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی بات کہوں گا، آپ تو یسوع مسیح کو جانتے، کیا یسوع آپ کو جانتے ہیں؟ وہ آپ کو تب جانیں گے جب آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور اس کو فالو کر رہے ہوں گے. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دیں. عزیزو، اس کلام سے آپ کو برکت ملے، آپ اسے ضرور اپنی والز پر شیئر کریں، اپنے جو ہے ریلیٹیوز ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ کوئی کامنٹس کرنا چاہے خدا ان کی تعریف کے لیے، اس کے کلام کے لیے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو مجھے ضرور ان باکس کریں. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دیں. Thank you so much. God bless you all. Bye.